मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। IMF के साथ जो हमने वायदा किया उसके असरात जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। आज डॉलर की जो कीमत है वो मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 6 रुपए इजाफे के साथ जो है वो दिन के अख्ताम पर 147.10 रुपए रही। अब इसके जो असरात हैं, अगर हम पिछले 9 महीने का देखें तो 9 महीने में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, डॉलर की कीमत में 19% जो है वो इजाफा हुआ। ये 124 रुपए से शुरू हुआ था और 124 रुपए के बाद अब ये 147 रुपए का आज हो गया है। इसके जो असरात हैं वो बड़े खौफनाक होंगे, चीजें तो महंगी होंगी, लेकिन एक अंदाजा ये भी है कि सिर्फ ये जो आज के दिन में जो वो उतार चढ़ाव हुआ है, इसके बाद हमारे जो मुल्की जो कर्जे हैं, जो बैरूनी कर्जे हैं, उनमें को लगभग जो है वो 600 अरब रुपए का जो है वो इजाफा हो गया। अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हुकूमत की तरफ से यह ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज के हम जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह से उतार चढ़ाव करेंगे। मगर हुआ क्या कि आज जो है वो डॉलर भी ऊपर गया और फिर उसके बाद उस बयान की भी तरदीद आ गई। हमाद अजहर साहब ने कहा नहीं ऐसी तो बात नहीं थी हुई, वो तो हमने स्मगलिंग रोकने के हवाले से जो है वो कहा था। बात सिर्फ डॉलर की नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट की आज हम सूरत हाल देखें तो स्टॉक मार्केट में जो है वो 320 पॉइंट्स की कमी हुई, 33,971 पॉइंट्स पर जो है वो बंद हुई। वहां पर भी जो है वो मंदी रही है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार जो है वो पुरानी हुकूमतों को ठहराते थे और कहते थे कि अभी तक जो कुछ जिस फेज से हम गुजरे हैं ये सब कुछ जो है वो पिछली हुकूमतों की वजह से। मगर अभी जो कुछ हो रहा है, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब नई मुआशी टीम लेकर आए हैं, मुआशी गवर्नेंस जो है वो बेहतर होना चाहिए थी, उसके बाद भी ये सब कुछ होना ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम हो, चाहे वो कर्जे लेने हो, चाहे वो IMF के पास जाना हो, चाहे वो रुपए की कदर में कमी हो, ये वो तमाम चीजें जिन पर वो माजी में तनकीद करते थे और आज इनको जो है वो खुद ये सब कुछ है वो करना पड़ा है। मगर अभी एक गैलप सर्वे आया और गैलप सर्वे में जो लोगों से सवालात पूछे गए उनके मुताबिक जो आवाम का सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है वो महंगाई का इशू, और वहां पर गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी उस पर अवाम ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 55% लोगों ने हुकूमत की जो मौशी हिकमत अमली है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और 57% लोगों का यह मानना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में जो है वो कामयाब नहीं हुई। अब ये आगे कहां जाकर सिलसिला रुकेगा, क्यों चीजें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही, और इसी दौरान जो है वो अपोजिशन ने हुकूमत गिराने और ईद के बाद जो है वो तहरीकों की बातें जो है वो भी शुरू कर दी है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे से मंजूर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। अली मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेंबर कौमी असम्बली, वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। अली थैंक यू सो मच आपके वक्त का। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, बैठने वाले हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सेनेटर है। मगर पहले मैं बात करना चाहता हूँ ये डॉलर वाली जो स्टोरी है ये आज की बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। इस पर बात करने के लिए मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद है और ये चेयरमैन है जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया जी। हजूर ये मुझे को बताएं डॉलर के साथ ये क्या हो रहा है, ये कुछ इल्जाम आप पर भी आ रहा है, किसके कहने पर जो है वो डॉलर जो ऊपर जा रहा है? मैं समझे डॉलर के साथ जो हो रहा है ये कोई भी इसके साथ कर नहीं, हमारा अपने किए दर है। हमारी हुकूमतों ने जो पिछले गुज़श्ता इतने हमने कर्जे अपने बढ़ा लिए, इस वक्त 100 अरब डॉलर के हमारे कर्जे हैं और हुकूमत अब कर्जे चुकाने के लिए कर्जे ले रही है, तो इसी वजह से अब पाकिस्तान के इस नौबत में पहुंची। कल हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मीटिंग भी हुई थी इस सिलसिले में, और मैंने बताया कि पिछले 23 साल में अगर आप देखें तो 160 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से बाहर के मुल्कों में ट्रांसफ़र हुए ऑफिशियल चैनल से, तो हमारे टोटल कर्जे जो हैं वो 100 अरब डॉलर हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते तो आज ये हमारे डॉलर गैर मुमालिक में न जाते। ठीक है, मुझे बताएं अब ये दो बयानात है मलिक साहब। एक तो कल मुलाकात हुई, वजीर आजम ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ, उन करेंसी एक्सचेंज वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो ये कीमत जो है वो ऊपर नीचे जो है वो कर रहे हैं। आज हमाद अजहर ने कहा कि जी के
ہم نے تو وہ بات نہیں تھی کہ ہم تو صرف سمگلنگ کو جو ہے وہ روکنے کی بات کریں. یہ اصل بات کیا تھی؟ کیا کوئی اس طرح کی کارروائی حکومت کر رہی ہے یا آپ کی ایسوسیشن کے علم میں ہے؟ دیکھو جی، وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ کرنسی کے ریٹ کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی انہوں نے کہا کہ کرنسی ڈیلوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں. ساری کو بات وزیر اعظم صاحب کی یہ تھی کہ میں پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنا چاہتا ہوں جو معاشی دلدل میں پھنسا چکا ہے، اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج کو بڑھاؤں اور وہ تمام ٹول یوز کروں جو کہ پاکستان فارن ایکسچینج کے ذریعے لانے میں مددگار صاحب ہیں. اور انہوں نے ایکسچینج کمپنی کو یہی کہا کہ آپ پاکستان کی مدد کریں اور پاکستان میں فارن ایکسچینج لے کے آئیں تاکہ ہمارے قرضوں میں کمی ہو، ہمارے روپیہ مضبوط ہو. تو اس میں ہم نے کہا جب پاکستان کے ہیلپنگ ہینڈ ہیں، ہم پاکستان کی ہر قربانی کے دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم اس وقت پاکستان کو ہر سال تقریباً $1.5 ارب ایکسچینج کمپنیاں انٹر بینک میں فراہم کرتی ہیں. اور اگر ہماری 500 اس وقت منی ٹرانسفر کمپنیاں جو کہ کمرشل بینکوں سے جنہوں نے ایگریمنٹ کی ہوئے ہیں، اگر ایکسچینج کمپنیوں کو بھی ان کے ساتھ فری ہینڈ ایگریمنٹ کرنے دیے جائیں تو ہم ہر سال 4 سے 5 ارب ڈالر حکومت کو دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ عوام کو. ملک صاحب بڑا اچھا کام کرے گا، مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں پھر یہ ریٹ کا فرق جو ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھو جی، یہ جب آئی ایم کا مشن آیا تھا اور انہوں نے آپ نے بولا کہ یہ پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف میں یہ طے پا گیا ہے کہ اندر ڈالر کا ریٹ جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ہوگا اور اس کو فلی فری فلوٹ کر دیا گیا اور حکومت یا اسٹیٹ بینک اس کو کنٹرول نہیں کرے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا پہ یہ خبریں مسلسل آنا شروع ہو گئی تھی کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے 150 سے 160 تک جا سکتا ہے. ان خبروں کی وجہ سے ڈالر کی خریداری میں اضافہ ہوا. آج وہی ہوا کہ ڈالر کا ریٹ انٹر بینک میں 148 کو ٹچ کیا ہے. تو جو خبریں جو پیشن گوئیاں کی ہوئی وہ سچ ثابت ہوئی. تو وہ لوگ جو پہلے ڈالر خرید رہے تھے آج پہلی دفعہ بیچنے مارکیٹ میں آئے اور اسی یہی وجہ ہے ڈالر کا ریٹ 148 سے کم ہو کے 145 پہ کلوز ہوا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا ہوگی؟ یہ اتار چڑھاؤ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھو جی، فری فلوٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے، فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر جانا اور نیچے جانا. جیسے سمندر کی لہریں اوپر جاتی ہیں اور پھر واپس زمین پہ آتی ہیں، تو پاکستانی روپیہ بھی اس طرح ہوا میں اور فضا میں اور زمین میں گھومتا رہے گا. اور جب ڈیمانڈ ہوگی تو اوپر جائے گا، ڈیمانڈ ختم ہوگی تو نیچے ہوئے گا. آپ نے دیکھا مارچ میں ڈالر کا ریٹ انٹر بینک میں 144 ہوا تھا اور پھر کچھ دنوں میں 137 ہو گیا تھا. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں پھر یہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہی میکانزم ہے. بہت اسٹرانگ کنٹری جیسے میں یورپ کی مثال دیتا ہوں، پاؤنڈ کی مثال دے رہا ہوں. کچھ دن پہلے وہ 200 روپے تھا، آج کم ہو کے جو ہے وہ 185 پہ آ گیا. اس طرح یورو کی بھی یہی مثال تھی، وہ 130 سے کم 116 پہ گیا. تو اس پوری دنیا میں کرنسیاں جب فری فلوٹ کی جاتی ہیں تو پھر ان کا کوئی ایک ریٹ نہیں ہوتا، ڈیمانڈ اور سپلائی پر کا ریٹ ہوتا ہے. ٹھیک، ملک بوستان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. علی محمد صاحب، سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے تو بڑے وعدے تھے اور آج بھی آئی ایم ایف کے اثرات ہی ہیں جو سامنے آنا شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. آئی ایم ایف کے اثرات کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئی ایم ایف کا تو ڈیسیژن ہوئی ہے، لیکن یہ ہے بہرحال کہ یہ پالیسی ایک ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ابھی مارکیٹ. اچھا، آپ کے میرے خیال ہے کچھ مائک کا ایشو ہے، وہ ہم صحیح طرح سن نہیں پا رہے ہیں، مگر میں اس لیے ذرا چودھری منظور صاحب سے ذرا پہلے لے لوں. چودھری منظور صاحب، ملک بوستان تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا میں اسی طرح سے جو ہے وہ گھومتا رہے گا روپیہ، تو یہ آنے والے دنوں میں تو کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں ہمارے لیے. گھومتا رہے لیکن اتنا نہ گھومے کہ لوگوں کو گھما دے. یہ تو حکومت کو بھی گھما رہا ہے، ہمیں بھی گھما رہا ہے، عام بندے کو گھما رہا ہے، پورے ملک کو گھما رہا ہے. گیا نا اس پہ. دیکھیں پرابلم کدھر ہے. یہ ایشو پرابلم جو تھا یہ 2004 میں مشرف کے دور میں شروع ہوا. مشرف کے پیریڈ کے اندر یہ ہوا کہ جو آپ کی امپورٹس تھیں وہ بڑھنی شروع ہوئیں 2004 میں، اور ایکسپورٹس جو تھی وہ قدرے کم بڑھنی شروع ہوئی. اس سے گیپ آنا شروع ہوا. پھر جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت بھی خاصا بڑا گیپ تھا، لیکن اس وقت 2-3 چیزیں سپورٹ کرتی تھی. ایک تو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، اس سے پیسے آ رہے تھے، ڈالرز کی صورت میں آتے تھے. مشرف کے پیریڈ میں 2001 جب وہ 9/11 ہوا اس کے بعد، پھر اس کے بعد امریکہ ویسے بھی وہ دوسری امداد بھی دیتا تھا آپ کو، جو کہ امداد تھی، وہ قرضہ نہیں تھا. آہستہ آہستہ جب یہ پریشر بڑھنا شروع ہوا تو جو ڈفرنس ہے، ملک بوستان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو ڈالر باہر جانا شروع ہو جاتا ہے 160 ارب ڈالر، تو آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے
وہ کیسے کرنی ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک بات سمپل ہے, ملک صاحب پتہ نہیں اس کو کریں یا نہ کریں, جب آپ کی جو امپورٹس جتنی بھی ہیں یہ سپریسڈ ہے, یہ غلط ہے کہ ہماری اتنی امپورٹس ہیں, یہ اس کو کر کے انڈر انوائس کر کے اس کی قیمت کم رکھ کے تاکہ ٹیکس جو ہے وہ کم پڑے, شو کم کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جینونلی امپورٹس پاکستان کی اس سے ڈبل ہے جو اس وقت ہو رہی ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا, ڈالر خریدیں گے. مثلا فرض کر لیں آپ ایک چائنا سے یہ کپ منگوا رہے ہیں, یہ 10 روپے کا ہے, آپ اس کو 5 روپے کا شو کر رہے ہیں. یہاں پہ تو 5 روپے کا شو کر دیا, لیکن وہاں پہ تو آپ نے $10 ہی دینے, 5 آپ آفیشیل چینل سے بھیجیں گے, 5 آپ ان آفیشیل چینل سے بھیجیں گے. تو وہ جو پریشر ہے وہ الٹیمیٹلی کدھر اوپن مارکیٹ پہ جاتا ہے, اور کسی نے ڈالر خریدنا ہے کسی منی ایکسچینجر کے ذریعے اس کو باہر بھیجنا ہے. مگر چور صاحب یہ ہے کہ ہمیں ایسے مارکیٹ کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. نہیں دیکھیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب IMF اس بار آتا ہے تو وہ تو ان کو سیدھا کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ہمارے دور میں بھی تھا, انہوں نے کہا آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, انہوں نے کہا آپ پینشنز میں اضافہ نہیں کریں گے, انہوں نے کہا تھا کہ تیل کی جو قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں وہ یہاں پہ رکھیں, بجلی کی قیمت کو رکھیں. ہم نے نہیں مانا ڈالر کو آپ ہماری مرضی سے کھلا چھوڑ دیں, ہم نے نہیں مانا. کیوں؟ الٹیمیٹلی جو حکومت ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ریگولیٹرز ہے, تو حکومت بھی تو سب سے بڑی ریگولیٹر ہے. عوام کے تحفظ, اگر عوام کے تحفظ اس نے نہیں کرنا تو کس نے علی کرنا؟ محمد صاحب یہ تو بات سیٹلڈ ہے کہ جی کہ IMF اسٹرکچرل ریفارمز آتا ہے, بہت سارے اور ملکوں میں جو ہے وہ IMF اسی طرح سے جاتا ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ ریفارمز کرنا ضرور ہوتا ہے, مگر عوام کو تحفظ کس طرح سے دینا ہے, عوام کے لیے آسانی پیدا کیسے کرنی ہے, یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. دیکھیں یہ کوئی بہت خوشی کے لمحات نہیں ہوتے جب آپ قرض لیتے ہیں. قرض آپ مجبوری کے عالم میں لیتے ہیں, وہ لینا پڑا. کیوں لینا پڑا سب کو پتہ ہے, جن کی وجہ سے لینا پڑا ان کے نمائندے روز ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں آ کے اپنی انہی آقاؤں کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم پہ زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر مینیج کر سکتے تھے, یہ اس کو. تو اس میں ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ آ جاتا ہے ہماری حکومت کی طرف سے. ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شروع میں IMF کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اگر IMF کے جائے بغیر ہی مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل ہو جائے, تاکہ ہمیں ان کی جو ہے ظاہر ہے جب آپ ان سے ایگریمنٹ پہ جائیں گے تو آپ لون لے رہے ہیں بھائی, ان کے کچھ نہ کچھ کنڈیشنز ہوں گے مجبوری کے عالم میں آپ کو میٹ کرنے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا. سب سے بڑا جو سوال ہے جو عوام کو ضرور پوچھنا چاہیے ہمارے ان دوستوں سے جو حکومتوں میں رہے, کہ کیا وجہ تھی, آپ نے کیا ایسا کر کے گئے ہیں کہ بار بار ہمیں قرض لینے کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ابھی آج ایک بات ہوئی, ایک محترم خاتون کی طرف سے کوئی آج شاید کوئی ٹویٹ آئی ہے کہ قرضہ اور یہ وہ, تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ مریم نواز کی طرف سے آئی ہے ٹویٹ, ہاں, تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ لینا کیوں پڑا, لینا کیوں پڑا, انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان جو ہے لینا کیوں پڑا, اسے پوچھے کیوں لینا پڑا. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ ڈالر کا, تو ڈالر پہ پالیسی یہی ہے کہ اب مارکیٹ سے ہی یہ ہوگا کہ, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ 146 یا 47 یا 48 کے قریب گیا ہے تو ادھر ہی رہے گا, یہ نیچے بھی آ سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج تک ویسے ایسا بڑا کم ہوا کہ کوئی چیز اوپر گئی ہو, اور ہاں رحمان صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ خوش فہمیاں پاکستان کی بڑی حکومتوں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایک چیز اوپر جاتی ہے, لیکن میں بڑا پر امید ہوں علی بھائی. لیکن جب مارکیٹ پہ آپ اس کو بیس کرتے ہیں تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے, تو وہ اگر بیلنس ہو جائے گا تو نیچے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی آپ ہمارے ساتھ آ گئے. ڈاکٹر صاحب ایک تو دو باتیں, ایک تو جو کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے, دوسری چیز کہ حکومت ابھی بھی پر امید ہے کہ یہ اوپر گیا تو پھر نیچے بھی آ جائے گا. دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ 5 سال کے لیے ان کی حکومت آئی ہے, 1 سال ختم ہونے کو آ گیا ہے, اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. مگر یہ ذمہ دار ہوں کیسے؟ اگر یہ لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہوں تو پھر ان کو یقین ہو کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہم پہ لوگوں کے ووٹ کا بوجھ ہے, ہم نے واپس جا کے لوگوں کو جواب دینا ہے. اور اگر یہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے نہیں آئیں گے تو پھر ان کی واقعی ذمہ داری نہیں, ذمہ داری تو ہماری ہے جن کو ووٹ پڑا ہے. تو یہ بات تو میں ان کی لوگوں کے ووٹوں کے بغیر کوئی مجھے ابھی ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ لوگوں کے ووٹوں کے بغیر کیسے حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں سمجھا سکتا. نہیں آپ مجھے آپ 3 دفعہ بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ
آپ کو یہی کہوں گا کہ جب بریک ہوگی یا جب آپ مجھے کسی کافی شاپ میں ملیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ووٹ کے بغیر حکومت بنتی ہے. لیکن اس ٹی وی پروگرام پہ اتنا جاہل تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے ٹی وی پروگرام کے ہاں یہ البتہ کیونکہ روشنی پھیلانے کا کام آپ پہ مقرر ہے تو جب آپ کے پاس مائک آئے گا تو آپ بتائیے گا کہ میں جہالت کی پھیلا رہا ہوں. میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ڈاکٹر صاحب میرا یہ دعویٰ نہیں ہے, میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ اگر عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے تو یہ آپ کا دعویٰ تھا. میں نے اس وجہ سے آپ سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ ذرا وضاحت کر دے تو اچھا ہوگا دیکھنے والوں کے لیے. میں تو جی میں نہیں, دیکھنے والوں کے لیے اچھا ہوگا, میرے لیے اچھا نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی اچھا نہ ہو, اس وجہ سے آپ احتیاط برتیں اور اس طرح کے فضول سوالات مت پوچھیں. لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو علی محمد صاحب کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے کہا واقعی آپ ذمہ دار نہیں, اگر آپ کیوں ہوں گے ذمہ دار؟ آپ نے اگر حکومت لی ہے تو یہ ذمہ داری آپ کی تھوڑی ہے, یہ تو ذمہ داری کسی اور کی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, پہلے بھی دیا, اس مرتبہ بھی دیا, یہ ذمہ داری نہیں قبول کرتے, ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب قرض لیتے ہیں, ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ جتنا 5 سال میں ہم نے قرض لیا اتنا تو انہوں نے 1 سال میں لے لیا. $12 بلین انہوں نے قرض لیا, $6 ارب لیا سعودی عربیہ سے جو یہ خود مانے, $3 ارب لیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے, $3 ارب لیا, 6 نہیں ہے سر, 3 بلین انہوں نے ڈالے ہمارے. اس دن بھی آپ نے بولے سر خیریت ہے, $3 کا تیل جو ہے کیا ہو گیا, بات تو دینا ہے, بات تو کرنے دیں, ادھار جو لے رہے ہیں 6 نہیں ہے سر. نہیں فگر صحیح بولے نا سر, نہیں خود بات تو تو سچ کرنے بولے دینا یار, کیا ہو گیا ہے. ہاں کوئی میں کوشش نہیں, آپ غلط فگرز نہ بولے نا ڈاکٹر صاحب. $6 بلین نہیں ہے, 3 ہے. میں تو اپنی مرضی سے بولوں گا نا سر, آپ کی مرضی سے تو نہیں بولیں. کیوں مرضی سے بولیں گے؟ مرضی سے بولیں جب آپ کی باری آئے گی. مرضی سے کیوں بولیں گے؟ سچی بات کریں تو نہیں ہو سکتا. مرضی سے سچی بات, مرضی سے تو پھر آپ کافی شاپ میں بولیں گے. لا الہ, ٹھیک ہے, آپ نے ابھی اتنی قرآنی آیات پڑھی, آپ بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, $3 بلین کا تیل اور $3 بلین انہوں نے نہیں دیے. کہیے ذرا, پڑھیے کلمہ اور چلیں ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بحث اور طرف نکل جائے گی. Let's just not give it a religious جب میں نے آپ کو نہیں سیاسی بحث ہے, سیاسی رہنے دیں, نہیں بول سکے نا. اچھا چلیے, میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, اس میں کلمہ پڑھنے سامنے آ گئی. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا $3 بلین ملے ہیں اپنا KSA سے, سعودی عرب سے, یا $6 بلین ملے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 3 ملے, آپ کہہ رہے ہیں 6 ملے. چیک کر لیں کس کے فگرز کا رکھتے ہیں. اگر علی بھائی اگر مجھے تھوڑی سی انٹروینشن کرنے نہیں, میں نے شو میں ہم نے آپ سے, آپ معزز آدمی ہیں, مہمان ہیں ہمارے, آپ ویسے کہیں گے ہم بات مان لیں گے, مگر یہ قسمیں شسمیں اٹھانے والا کل میں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو آپ ادھار تیل لے رہے ہیں وہ آپ نے دینا ہے نا, ایسے مت کریں. اچھا انہوں نے بڑا سکسیسفلی آپ کو ڈی ٹریک کر دیا ساری گفتگو سے. میں نے آپ نے کیا ہے سر, رمضان میں تو دھمکی نہ دیں کہ آپ کا پروگرام ہے, جب درمیان میں کوئی بندہ بولے تو یہ آپ کا کام ہے کہ انہیں آپ روکیں. میں تو نہیں روک سکتا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات پوری کریں, بات درمیان میں کٹواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں دوبارہ سے کہتا ہوں, انہوں نے $3 بلین کا تیل لیا ہے, جو قرض ہے جو واپس کرنا ہے. انہوں نے $3 بلین انہوں نے $3 بلین, کوئی بات نہیں, $3 بلین انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے لیے, $3 بلین انہوں نے چین سے لیے. اس کے علاوہ 3600 ارب روپیہ یہ قرضہ لے چکے ہیں, اور ابھی سال ختم نہیں ہوا. تو اگر ان سے اکانومی مینج نہیں ہوتی بھائی, اور اگر ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو حکومت چھوڑ دیں. ان سے نہیں چلتی, یہ بار بار آ کے ٹی وی پروگرام پہ کہتے ہیں ہم سے نہیں چلتی, یہ پرانوں کی غلطی, پرانے تو چلا رہے تھے. تو آپ ہٹ جائیں راستے سے, ہم دوبارہ انفلیشن 4% پہ لے آئیں گے, مہنگائی کی شرح. آپ تو 10% پہ لے گئے, ہمیں 5 سال لگے مہنگائی کی شرح کو 10% سے 4 پہ لانے میں, آپ نے 6 مہینے میں اس کو واپس 10 پہ لے گئے. واہ کیا مہارت ہے. ہمیں 5 سال لگے کہ ہم 3% جو ترقی کی شرح ہے جس سے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں اس کو 6 تک لے کے جائیں. آپ کی مہارت دیکھیں, 6 مہینے میں اس کو آدھے پہ لے آئے, 3 پہ لے آئے. لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کو پہننے کو نہیں ہے, لوگوں کو بجلی کا کرایہ, گھر کا کرایہ دینے کو نہیں, بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, ماں باپ کو ہسپتال نہیں لے جا سکتے. جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے, انہوں نے $12 ارب کاٹا ہیلتھ کے بجٹ سے.
انہوں نے 5 ارب کاٹا ہائر ایجوکیشن کے بجٹ سے، 2.5 ارب کاٹا ایجوکیشن کے بجٹ سے. آج لوگ اپنی ماؤں کو لے کر جا رہے ہیں ڈائلسس کروانے کے لیے، سرکاری ہسپتالوں میں انہوں نے فیس 3,000 سے بڑھا کے 8,000 کر دی ہے. یہ کس کی حکومت ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہے. ڈاکٹر صاحب آئی گیٹ یور پوائنٹ، بٹ پوائنٹ وہی ہے کتنی دیر اگر کہتے رہیں گے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے رائٹ علی بھائی، اگر واقعی حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے تو پھر حکومت میں کیوں؟ I think that's a fair question. دیکھیں رحمان صاحب، بات جو ہے ڈاکٹر مصدق ملک ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ مینج نہیں کر سکتے، یا ہمارے کسی نمائندے نے اگر آ کے یہ کہے کہ مینج نہیں کر سکتے اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے. پھر ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ ذمہ داری ہماری نہیں تھی، انہوں نے کیا سارا. مینج ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے، کر کے دکھائیں گے. جہاں تک مصدق ملک صاحب کو بہت فکر ہے ان غریبوں کی، 5 سال ہی ادھر ہی تھے، پاکستان میں تھے، وزیر اعظم کے ترجمان تھے نا، یہ سب کچھ مل رہا تھا. کیا آپ نے اس وقت یہ صدائے احتجاج بلند کی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو بڑا ٹھیک کر کے گئے اور 2 3 4 مہینوں میں 5 6 مہینوں میں ہم نے جو ہے سارے اسپتال سب کو تباہ کر دیا. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہوا. 28,000 ارب کا جو آپ نے قرضہ لے کے دیا، بتائیں تو صحیح لگا کدھر؟ یہ کدھر سے پیسے نکل رہے ہیں؟ کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا. ٹھیک چودھری صاحب، یہ 8-9 مہینوں میں تو اتنے حالات نہیں خراب ہو سکتے. نہیں دیکھیں، بڑی سمپل بات ہے. جو ان کے تصورات تھے، خیالات تھے، اگر اس پہ کچھ تھوڑا بہت عمل ہو جاتا، مثلا ان کا خیال تھا کہ ایماندار کی عادت آئے گی، لوگ لائنوں میں لگ کر ٹیکس اوپر سے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. نہیں لائنوں میں لگ کر ٹیکس دیں گے. اگر ایک سمائی میں 100 ارب روپیہ ہی زیادہ ہو جاتا. اچھا صاحب، یہ 500 کرے نا، کیا مطلب؟ یہ لائنوں میں لگ کے ٹیکس دینے والی خود کا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کی اقوال زرعی میں سے صاحب نے میرا خیال ہے کہا سیریس ڈیبیٹ ہو گئی تھی، اس میں تھوڑا لائٹر نہیں ان میں جو 14 نکات پرانے پاکستان کے تھے. میں نے کسی ٹی وی پہ بتایا 14 نکات نئے پاکستان، ان میں ایک نکتہ یہ تھا 14 نکات میں سے جو نئے پاکستان کے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ وہ لوگ لائنوں میں لا کے ٹیکس دیں گے. یہ میں بتاتا ہوں، یہ بات کر لیں. ایک منٹ، اگر اس میں 500 ارب روپے کی جو آلریڈی ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو جاتا اور 100 ارب روپیہ ہر سمائی میں ہوتا، 400 ارب روپیہ اور آ جاتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہونا. تو دوسرا صاحب کیا کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہماری، کم ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک اور نکتہ فرمایا تھا کہ مجھے 6 مہینے دے دے، 6 مہینے کے بعد میں ذمہ دار ہوں. آج بھی دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں. کہا تھا نا 100 دن پہ کہا تھا کہ نہیں 100 دن تھوڑے، مجھے 6 مہینے دے دے، 6 مہینے بعد میں ذمہ دار ہوں. تو یہ ذمہ داری آئی پڑی ہے نا. دوسرا ان کا خیال تھا کہ باہر سے ڈالر آ جائیں گے اور یہ اس پہ بلیو کرتے تھے. وہ نہیں آئے. ان کے ایک ہونہار منسٹر نے تو کہا تھا کہ منہ پہ ماریں گے. اب انہوں نے منہ پہ مار دیا، ان کے وزارت خزانہ ان کے منہ پہ مار دی، انہوں نے اسٹیٹ بینک ان کے منہ پہ مار دیا، FBR مار دی، نیپرا مار دی، اوگرا مار دی. ان کا پکڑو یہ سارا کچھ اور کرو جیسا. باتیں تو یہ ہوئی ہے نا. اچھا میری ایک بات، میرا آرگومنٹ تو کمپلیٹ ہونا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا نا، IMF کے پاس جانے کی ضرورت تھی. 12-14 ارب باہر سے آ جاتا، اگر جو پاکستانی سے باہر بیٹھے وہ بھیج دیتے تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی. دوسرا ایک ریورس میں آرگومنٹ لیتا ہوں لون کے اوپر. یہ نون لیگ کی حکومت، مطلب میں بھی اس کا کرٹک ہوں بہت ساری چیزوں کا. یہ 7.7 ارب روپے لے رہی تھی، انہوں نے یہ 28 ارب ڈالر آخری مہینے میں لیا کہ ان کو سارا ٹرانسفر ہو گیا. وہ 7.7 ارب روپیہ روز کا لے کر مینج کر لیتے. یہ 15 ارب روپیہ لے کر یہ 15 ارب روپیہ لے کر بھی مینج نہیں کر پا رہے. ایک بریک لے رہا ہوں سر. علی بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے دونوں نے جو آپ سے پوچھی ہیں اس کا جواب لیں گے. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. حکومت کی نئی معاشی ٹیم اور اس کی گورننس کے حوالے سے سوالات ہیں. علی محمد صاحب، میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہو گئی تھی جانے سے پہلے، مگر یہ جو حکومت بار بار اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ہم بڑے لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ، یہ دلیل دینا حکومت کی طرف سے 9 ماہ بعد 10 ماہ بعد بھی بنتا ہے کہ نہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں ڈالر والے معاملے پہ کل حکومت کہتی ہے کہ جی کہ ہم جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے، آج جو ہے وہ آپ کا 6 روپے جو ہے وہ اور اوپر چلا جاتا ہے ڈالر. تو بے بسی کیوں ہے اتنی حکومت کی؟ رحمان صاحب، میرے خیال میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بے بس ہیں. صرف آپ کو مرض کی وجہ بتائیے اور اس کے بعد اپنی کوشش کریں. دیکھیں سیریسنس تو یہ ہے کہ
عمران خان صاحب نے شاید زندگی میں جو بہت کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو جو اسد عمر صاحب کو انہوں نے چینج کیا ہے. دیٹ شوز دا سیریسنس کہ وہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیم بدل لیتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ بہتر مینیج کر لیا جائے. لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. آئی مین ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس 1001 دلائل ہوں گے, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ یہ جتنا پیسہ لیا گیا ہے بدقسمتی سے ان میں سے زیادہ تر ڈیولپمنٹ میں یا عوام پہ تو زیادہ لگا ہی نہیں ہے, وہ انہی کے لیے ہوئے قرضوں کے سود میں دینا پڑا. تو اب دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ہمارے ساتھ رہا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا I'm not saying this کہ سارا پیسہ جو ہے مصدق ملک صاحب کی گورنمنٹ نے لیا, انہوں نے بھی انہیرٹ کیا, لیکن اس میں ایک چیز ہے نا کہ انہوں نے جتنا انہیرٹ کیا وہ دیکھیں. علی بھائی میں آپ کی بات کاٹوں, میں پرائورٹیز کی ترجیحات کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں 14,000 پہ انہوں نے ٹیک آن کیا. سر آپ بار بار کرپشن کی بات کرتے ہیں, آج چیز بھی میں آپ کو ایک کرپشن کے ساتھ یہ دیکھیں سنیں, میں یہ صرف ایک سوال آپ سے کر لوں, گیلپ کا سروے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ علی بھائی, عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, کرپشن نہیں. لوگ اس کا میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا نا. دیکھیں جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 میں جب پہلا بجٹ جناب اسحاق ڈار صاحب پیش کر رہے تھے, جو آج کل مفرور ہیں ویسے بائی دا وے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں بتا دوں. میں نہیں پتا ہے سر. اچھا پتہ ہے, آپ نے تو ان کی بات کرنے پہ پابندی لگوا دی ہے. تو ملک صاحب کو بھی پھر بتا دیں. اچھا بہرحال جو پہلا بجٹ پیش کر رہے تھے 500 ارب کا گردشی قرضہ تھا, ٹھیک ہو گیا, کوئی 14,000 ارب پہ جہاں چوئی صاحب کی جماعت چھوڑ کے گئی قرضہ, جب انہوں نے لیا تھا 6 تھا. اب اس میں 2 سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ گئے ہیں وہ 500 کا وہ 1100-1200 ارب تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. ناؤ پوائنٹ از کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا قرضہ آپ نے لیا تھا, لیکن آپ کے دور میں کچھ 14-15 ہزار جو لیا گیا وہ اور جو پچھلا اس کو ریٹرن کرنے کا آپ نے کیا کیا؟ اچھا کیا وجہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ کا جتنا قرضہ تھا وہ آپ کے دور میں ڈبل کیوں ہو گیا؟ اس کو ریٹرن کرنے کا آپ نے what was your process؟ کیا صرف یہ تھا کہ مزید قرضہ لیے جاؤ, ایک عارضی ببل بنائے جاؤ, عارضی ببل کہ بھئی یہ آپ الٹیمیٹلی ایک دن وہ پیسہ آپ نے واپس تو کرنا ہے. قرض کی پیتے تھے میں اور سوچتے تھے فاقہ مستی رنگ لائی نا, آپ نے جو اتنا بڑا قرضہ لیا بتائیں تو صحیح گیا کدھر؟ ٹھیک, میں ڈاکٹر صاحب یہ واقعی قرض کی میں جو ہے وہ بھی ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے خود اپنے منہ سے بول دیا, جس سے آپ کے سامنے جو باقی لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس کی حقیقت عیاں ہو گئی. ابھی انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا 14,000 سے شروع ہوا 28,000 تک گیا, یعنی ہم نے تقریباً $16 بلین کا قرضہ لیا یا $17 بلین کا قرضہ لیا. یہ انہوں نے گنا ہے, میں نے نہیں گنا, آپ کے پروگرام میں گنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں گیا. اس 16-17 بلین کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگی. اس 16-17 بلین کے اندر لوگوں کے گھر کی دہلیز پہ روزگار گیا, یعنی پشاور سے لے کے جو چین کی سرحد ہے وہاں سے لے کے بلوچستان تک سڑکوں کا نہیں یار دہلیز پہ روزگار گیا. بالکل بات صحیح ہے, بات میں کوئی بات نہیں. ہاں بالکل آپ بات ایسی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں دہلیز پہ لوگ بھائی بھوکے مرے, کوئی روزگار کدھر ہے بھائی؟ اچھا عجیب بات ہے. اچھا ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اپنا آرگومنٹ پورا کریں. ہاں بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, میں آپ کی بات کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے گھروں کو دہلیز تک روزگار پہنچایا, تو پھر تو ہمیں پکڑ کے چوک پہ الٹا لٹکائیں کہ آپ نے ہر آدمی کو گھر کی دہلیز تک روزگار پہنچا دیا اور ہم نے سب کو محروم کر دیا 10 مہینوں میں. جی ڈاکٹر صاحب اجازت لے لیں سر پہلے. ناؤ کیری آن سر, کیری آن سر, کیری آن. اپنے کارنامے گنوائے ہم سن رہے ہیں, ہم تنگوش ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ہم نے یہ جو سڑکوں کا جال بچھایا ہے, جو 1300 کلومیٹر کی سڑکوں کا جال بچھایا ہے, یہ جہاں جہاں سے گزرا وہاں پہ لوگوں کو روزگار مہیا ہوا. اور کس قسم کا روزگار؟ پاکستان کے کم پڑھے لکھے لوگ جو تھے, جو اینٹیں کوٹ رہے تھے, جو سڑکیں بنا رہے تھے, ان کو روزگار ملا. ہم نے جو یہ بجلی کے کارخانے لگائے, جو ایک کارخانہ 1.5 بلین کا تھا, اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کو روزگار ملا. یہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے. ہم نے جو پورٹ بنائی اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کو روزگار ملا. ہم نے تو پورٹ بنائی, سڑکوں کا جال بچھایا ہم نے. جی نندی پور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ آج نندی پور کی بجلی استعمال کر رہے ہیں.
आपने ये सारा, हमने तो ये जो 6 महीने बाद बंद हो गया। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेने दे, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक लेने ऐसे नहीं, कारनामे गिनवाने देना। आप या तो अली मोहम्मद साहब के साथ प्रोग्राम कर लें, आप अली मोहम्मद साहब के साथ प्रोग्राम कर लें। आज मेरे भाई को कुछ हुआ है, वरना ये बात काटते नहीं है, वरना आप बिल्कुल अच्छा आइडिया। मैं तो पहले भी खामोश हो गया था, एक ब्रेक में मैं आपके कारनामों पे शशदर रह गया हूं। एक ब्रेक लेने दे डॉक्टर साहब, बात तो सुनिए। अभी मैं आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत की मुआशी गवर्नेंस के हवाले से बात रहे। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, मगर अब मैं अब जरा चाहता हूं जरा दूसरे इशू पे भी थोड़ी सी बात कर लें। ये हुकूमत को जो जाने की बात है, एक मिनट जरा मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं 1 मिनट आप मुख्तसर फिर कर लें, फिर जी देखिए, चले मैं फिर दूसरे इशू पे जाता हूं। जी देखिए, मैंने आपको गिन के बता दिया कि कहां पैसे खर्च हुए। अभी मैंने आपको 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के जो LNG के टर्मिनल मिले वो नहीं बताए। अब आप इनसे पूछें, अभी इन्होंने आपके सामने गिने $12 बिलियन, इनसे पूछे 6 महीने में वो किधर गए। यानी 5 साल में आप मुझसे $16-17 बिलियन का हिसाब मांगे। ये $12 बिलियन जी, $12 बिलियन का हिसाब नहीं दे पाए। उसके अलावा इन्होंने 3.5 बिलियन 3,500 अरब रुपए के कर्जे 6-8 महीने में लिए हैं। वो किधर गए? 12 और 3, जरा ये गिने तो सही ना। ये 15.5-16 अरब ये ले चुके हैं 9 महीने में। इन्होंने कहां लगाए हैं? कोई सड़क बनी है, कोई सड़क बनाई है, पुल बनाया है, उन्होंने तरक्कियाती मंसूबे। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं होगी तो आप भी नहीं बोलेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा, आप भी सवाल किया है। इन्होंने तरक्की नहीं, मैं कैसे सुन लूं आपकी बात? नहीं सुनूंगा आज। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं कैसे सुनूं आपकी बात? आपने यहां पर तरक्कियाती मंसूबे जो थे उनमें 40% कमी की, यानी जिनसे लोगों को रिलीफ मिलता है आपने 40% तरक्कियाती फंड काट दिया। तो आप कर क्या रहे हैं? ये पैसे जा कहां पे रहे हैं जो आप ले रहे हैं? आपसे जब पूछो एक मिनट दीजिएगा। ठीक है सर, ये किधर गए हैं जी? ये 15.5 2 बातें करूंगा। 16 अरब। पहली बात तो ये है कि ये जो फिगर दे रहे हैं उससे मैं एग्री नहीं करता। हाँ। स्टेट बैंक के मुसद्दिक का फिगर्स पे बात करनी चाहिए। इतना मैं बता दूं, कर्जा तो आपने लिया नहीं, तो आप खुद जो कर्ज लिया है, जो पैसा हमने लिया है, मुसद्दिक साहब आप मुस्कुराएं। आप लोगों ने जो कर्जे लिए उसके सूद को देने के लिए कर्जा देना पड़ा, मुस्कुराएं। पाकिस्तान की कौम के नसीब पे 16 अरब के कर्जे को देने के लिए आपको 15 अरब लेना पड़ा। दूसरा सुने, 16 अरब का कर्जा लिया आपने, मुझे अरब का अपने कारनामे गिनवाए के लिए आपको 15 अरब चाहिए। आपने तरक्की के कारनामे गिनवाए कि आपने पतली मोटरवे की जाल बिछाई। वो कहते हैं कि हर दहलीज तक हमने नौकरी पहुंचाई। क्या नौकरी पहुंचाई? कि वो बट्टे तोड़ रहे हैं, इंटे तोड़ रहे हैं, नौकरी पहुंचाई। मेरा आपसे सवाल यह है, ये तो बता दिया आपने, ये तो बता दिया डॉक्टर मलिक साहब कि अरबों रुपए का कर्ज था जो गरीब लोग लगाया किधर? आप ये तो बताएं कि वो जो पैसा निकला वो गया किधर? रहे हैं उनकी जो पाकिस्तान से पैसा निकला वो गया किधर? ये बुरी चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब 1 मिनट कह रहे हैं आप कह रहे हैं जो लोग भट्टे की नौकरी करते हैं, जो लोग जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब 1 मिनट जरा। तो मान लिया कि आपने पैसा लगाया किधर? आप हमें डॉक्टर साहब 1 मिनट ये तो बताएं कि पैसा निकाला किधर? यानी सिर्फ जो बड़ी में और मर्सिडीज में मिलके चढ़ के चले, सिर्फ वो रिस्पेक्टेबल आदमी। अच्छा 1 मिनट जो भट्टे में काम करता है, जो सड़क बनाता है, जो मजदूर है, वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। अच्छा आपने कहा कि हमने रोजगार दिया, आपने कहा हमने हर दहलीज पे रोजगार दिया। बिल्कुल दिया रोजगार। वो रोजगार इतनी जल्दी छिन कैसे गया? अगर आपने हर दहलीज पे रोजगार दिया तो वो छिन कैसे गया? आपकी हुकूमत रही तो ये सारी मुल्क बेरोजगार हो जाएगा, भूखों मरेगा। ये मुझे बताएं कि जो रोजगार आपने दिया वो गया किधर लोगों के घरों से? और जो पैसा पाकिस्तान से जब आप तरक्कियाती मंसूबे 40% तरक्कियाती मंसूबे खत्म करेंगे तो कहां से रोजगार मिलेगा? मैं आप दोनों से जरा गुजारिश होगी जी चौधरी मंजूर साहब। देखिए मैं गुजारिश करूं कि आप पिछले जितने मर्जी गैलप सर्वे उठाकर या कोई सर्वे उठाकर देख ले, इवन जब बहुत उरूज पे थी दहशतगर्दी, लोगों से पूछा गया तो लोगों ने कहा कि पहला मसला महंगाई है, दूसरा मसला बेरोजगारी है। जब इनके मुताबिक नहीं है, इनके मुताबिक करप्शन पीछे जाकर आती है। लोगों को जो इमीडिएट इशू है वो महंगाई का। अगर आप महंगाई करेंगे और जिस तरह से अभी मार्केट ओरिएंटेड लिखा हुआ है,
IMF की जो प्रेस रिलीज है कि डॉलर मार्केट ओरिएंटेड होगा। अगर जो बाहर से इंपोर्ट्स होंगी वो एक्सपोर्ट्स, ये कहते हैं ना एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी रुपया बढ़ने से, आपकी इंपोर्ट्स पे बेस है आपकी एक्सपोर्ट्स, आप तो फैसलाबाद से हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल और महंगी हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो वायबल नहीं रहेंगी। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये जो इस साल का तरक्याती फंड है जो आपने जारी नहीं किया, उससे 20 लाख लोग बेरोजगार हुए, ये फिगर भी रिकॉर्ड पे है। अच्छा। और अगर 20 लाख बजाय इसके कि रोजगार दें आप, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, आपने ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, मैं वेरी क्विकली रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ। ये जो तहरीक की बातें हो रही है, अली मोहम्मद साहब आप हुकूमत में हैं, ईद के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी तो बल्कि कह चुकी है, आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं, आज मियाँ साहब की तरफ से भी जो है वो ऐसे इशारे मिले, अभी जराए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि ईद के बाद सड़कों पर आ सकते हैं, सूरत हाल को ऐसे नहीं छोड़ सकती अपोजिशन। इनके पास राइट है, एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये निकल सकते हैं, आइन इनको इजाज़त देता है, ये सोच लें। ऐसा ना वो अकेले ही खड़े हो, कोई तहरीक में कोई वर्कर और कोई अवाम भी चाहिए होती है। अब दोनों पार्टियां अगर कहती हैं तो फिर वो अवाम किराए की लाएंगे, चौधरी साहब? अवाम तो अवाम निकल आएगी। मेरा इसके उलट जो ये कह रहे हैं ना, मेरा ये है कि अगर सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा ना किया तो लोग सियासी जमातों को रौंद कर निकल जाएंगे। ये जो कैमरे के पीछे मगर ये बैठा क्या ना, उससे 90 पूछे की कि तरह तो हालत नहीं क्या होने है? वाला कि जब एक सियासी हुकूमत के खिलाफ दूसरी सियासी पार्टी जो है वो बाहर निकलती थी और फिर वो गिराते थे और फिर उसके बाद हमने अंजाम देखा क्या हुआ चौधरी साहब? नहीं अंजाम देखे ना, पीपल्स पार्टी से आप कहते हैं, बाकी लोग तो शायद बेनिफिशियरी हों, हमने तो अपनी जानें दी हैं जमहूरियत के लिए, लोगों के हुकूक के लिए, हम क्यों डिले होने देंगे? नहीं होने देंगे। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि महंगाई ये जितनी करें, बेरोजगारी जितनी करें, जो मसाइल लोगों के इजाफा करें और बाकी सारे चुप करके बैठते रहें। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि लोग लोग तो निकलेंगे, अगर आप लीड नहीं करेंगे, लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो लोग आपको रौंद कर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब निकलेंगे बाहर, नहीं निकलेंगे, अगर निकलते हैं तो क्या म्यार क्या होगा जिस पर मुस्लिम लीग नून को यह फैसला लेना चाहिए? देखिए, मयार वही है जो इस वक्त हुकूमत तय कर रही है। अगर महंगाई इस तरह बढ़ती रहेगी, अभी पिछले 2 दिनों में 7 रुपए बढ़ गई है, रुपए की कदर कम हो गई है, डॉलर बढ़ गया है, और पिछले 2 दिनों में 1000 पॉइंट मार्केट गिर गई है। यानी जिसके पास 10 लाख रुपए थे अब उसके पास 60 लाख रुपए रह गए, 6 लाख रुपए रह गए हैं। तो कैसे 40%, जिस दिन से नवाज शरीफ साहब गए, 40% मार्केट गिर गई, 40% रुपया डिवैल्यूएट हो गया। तो अगर लोगों को, ठीक है सर, डॉक्टर साहब आप निकलेंगे? नहीं मिलेगा। अगर महंगाई होगी, यार निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। आप चित्रौल कर लीजिएगा ना, जो आपका वजीर। तो गर्मी का मौसम होगा, कोट पहन के निकलेंगे? तो पहले से ही कह दी, कोई बात नहीं, कोट पहन के निकलेंगे। आप चित्रौल के लिए डंडे तैयार करें जिससे आप डराते हैं, जो आप। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।